हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। सुबह फजर की नमाज का टाइम है। ये देखो, ये मेरा बलूंगड़ा आ गया है। ये मेरे साथ सारी रात सोता है और कभी मेरे ऊपर आएगा, मेरे कंधों के सीने के ऊपर बैठेगा, कभी खान पापा के। अम, मेरा आईपैड पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा कुरान मेरे आईपैड में है। जगह जगह जाती हूँ, कभी गाँव, कभी इधर कभी उधर, तो अक्सर फिर मैं कुरान लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि कुरान साथ ले लेके फिरो तो ऐसे कभी कहीं इधर उधर गाड़ी में ना हो जाए। तो मैं बस आईपैड में ही कुरान इंस्टॉल किया हुआ है, तो वही गाँव और इधर लेके जाती हूँ। मेरी आंखों में सोप चला गया है। नमाज पढ़ी और 5:30 है। पापा खान निकल गए हैं तो उनको नाश्ता दे दिया है। ये नाश्ते के बर्तन इधर ही छोड़ गई हूँ, इधर ही नाश्ते के बर्तन छोड़ गई हूँ। और मैं कभी भी कुछ भी नहीं करती हूँ जब तक मैं सफाई सफाई ना करूँ। वो जो घर का बच्चा है जो काम करता है वो भी खान पापा के साथ चला गया। वो जो लड़की है काम करने के लिए आती है वो भी कल गई है कि उसने कहा था कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी घर गई है। तो मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी क्योंकि यही टाइम होता है जब मैं नमाज़ पढ़ लूँ और अपने थोड़े मेरे मामूलात होते हैं। सुबह में मैं सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान और आखिरी सूरत है और थोड़ा सा कुरान के 1-2 पेज पढ़ लेती हूँ और फिर तस्बीहात मेरे होते हैं। उसके बाद मैं अक्सर सो जाती हूँ, लेकिन सोने से पहले मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, व्हाट्सएप पे हों, जहाँ भी हों। आपके जो मैसेज होते हैं या कुछ होते हैं मैं उनका रिप्लाई इसी टाइम देती हूँ। बाद में दिन में बिज़ी हो जाती हूँ, कभी चैरिटी के काम में, कभी क्या। तो अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी यूट्यूब पे और यकीन करें मैं रो पड़ी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के। इतनी मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, इतना सारा कुछ किया है। तो सॉरी, सुबह को मेरी आवाज़ ख़राब होती है क्योंकि मैं ये जो डस्ट है ना एयर में, इससे मुझे एलर्जी है। तो मेरी काफ़ी आवाज़ ख़राब होती है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ये सैडनेस की वजह से ख़राब नहीं है, ये सुबह को मेरी आवाज़ होती है ऐसी है कि मैं बहुत कम बातें कर सकती हूँ। लेकिन मैं आज क्योंकि मेरे काफ़ी वो है, आज एक बेवा औरत है, उसके घर मैंने सारा कुछ पहुँचाना है, मैंने उसको सरप्राइज़ देनी है। मेरे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में वो माशाल्लाह क्वालिफाइड हुई है, बहुत गरीब है, बहुत आजिज़ है और उसको मैंने सरप्राइज़ देनी है। तो मैंने उसके घर जाना है। अपने मेरे सेंटर में बच्चियों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनके लिए भी जाना है। तो आज मैं पापा खान के साथ नहीं गई, आज फिर पापा खान के और उसकी जायदादों के मुतालिक कोई मसले हैं, तो मैं फेडअप भी हुई हूँ। मैंने खान को कहा मैंने नहीं जाना। उस बेचारे का दिल बहुत नहीं था, लेकिन कहता है चलो तुमने नहीं जाना। मैंने कहा मेरे बहुत काम है यहाँ पे। काम नहीं, बस मैंने नहीं जाना। मुझे बस पता नहीं क्यों वो गांव से पता नहीं कोई, हालांकि वहाँ फार्म हाउस पापा खान ने मेरी पुराना था, लेकिन मेरे लिए उसने रिनोवेट कर दिया सारा कुछ, लेकिन मेरा बिल्कुल गांव में जाने को दिल नहीं चाहता। अल्लाह को पता है क्यों, पर बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं रह गई हूँ और मैं कमेंट पढ़ रही थी और कमेंट पढ़ते पढ़ते मैंने कहा मैं व्लॉग बनाती हूँ। और उनमें आप लोगों ने पार्ट 6 100 क्या के इतनी दफ़ा लिखा है कि मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं आज ही बना दूँ। हालांकि पार्ट 5 मैंने कल पोस्ट किया है, लेकिन मैंने कहा मैं आज ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह एडिट करके थोड़ा सा एडिट। मैं खैर अपने व्लॉग इतने एडिट नहीं करती हूँ, बस बड़े नेचुरल तरीके से बनाती हूँ और आप लोगों को पोस्ट कर देती हूँ। तो पार्ट 6 तो है, लेकिन पार्ट 6 में मैं थोड़ा सा इन लास्ट 5 पार्ट्स का थोड़ा सा रिव्यू भी देना
تھوڑی تھوڑی چیزیں جو مجھے مس ہوئی ہیں، جو انسٹاگرام پہ مجھے میسیج آئے ہیں کہ ماما ان 5 پارٹوں میں آپ کو جس چیز نے زیادہ ہٹ کیا وہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ زیادہ تو نہیں، 5-6 لڑکیوں کے، میرے بچیوں کے ایسے کمنٹ آئے کہ ماما ان 5 پارٹس میں آپ کے ساتھ جو بہت زیادہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پوسٹ کرے، تو میں نے کہا چلے وہ بھی پوسٹ کر دیتی ہوں، ساتھ میں تھوڑا سا پارٹ 6 بھی۔ تو ایسے تو ہزاروں چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو میرے بک میں مل جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں بلانا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتی ہوں۔ ویسے بھی میں صبح جب قرآن پڑھتی ہوں مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے، تو آج تو پتہ نہیں کتنا میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل رونا نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے روتی ہوں تو آپ لوگ مجھے پھر کہتے ہو مت پوسٹ کرو، مت پوسٹ کرو۔ نافیہ بھی مجھے منع کرتی ہے کہ مت پوسٹ کرو، یہ تمہیں دکھ دیتا ہے، لیکن یہ دکھ تو ہے دل میں اور یہ جاتا کہیں بھی نہیں ہے، یہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں کسی کو کہنے سے، شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف آپ لوگوں کے ساتھ تو شیئر نہیں کی، یہ باتیں میں نے اپنی ماں کو ایک ایک کر کے بتائی، میں نے نافیہ کو، میرے بچوں کو، خان کو، یہ باتیں میں نے 1000 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ایک دفعہ بتائی ہوئی ہیں۔ اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے، جب بھی نافیہ، سمیہ، ملیحہ اپنے ہسبینڈ کی شکایت کرتی ہیں یا کچھ کرتی ہے تو میں یہ باتیں ان کو بتاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں دیکھو تم لوگ خوش قسمت ہو، تم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ باتیں میں ان بچیوں کو بھی بتاتی ہوں جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہے اور اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہوئی ہیں، میں ان کو یہ باتیں بتاتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ بچے اگر ایسا کچھ ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ تو میں تم لوگوں کو کہوں گی کہ چھوڑ جاؤ، ختم کر دو یہ رشتہ، لیکن اگر نہیں ہوا اور اس سے کم ہوا ہے تو اپنی زندگی میں کمپرومائز کر لو، اور ان کو بہادر بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرے ان بلاگوں سے ہزاروں لڑکیوں نے مجھے میسیج کیے، ہزاروں نے، میں اگر کہوں 100-200 نے تو غلط ہوگا، کیونکہ ہزاروں نے مجھے میسیج کیے کہ ماما ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ماما ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور اس طرح ہزاروں لڑکیوں کی یہ بلاگ ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ہم صرف اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو چلے پھر باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ میرے ساتھ جو سب سے زیادہ خراب بات ہوئی ہے وہ زندگی میں ان پارٹ 5 میں، جو کہ شاید میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی، کیونکہ بہت باتیں میں نے شیئر نہیں کی۔ میں نے کہا آپ لوگ بک پھر نہیں پڑھو گے، تو بک کے لیے میں تھوڑی سی کنجوسی کر رہی ہوں، تو بک کے لیے میں باتیں شیئر نہیں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ اس میں بہت باتیں میں نے سکپ کی ہوئی ہیں جو آپ کو بک میں ملیں گی۔ مجھے جو سب سے پہلے بات نے ہٹ کیا تھا وہ مجھے اس بات نے ہٹ کیا تھا کہ جب سب سے پہلی جو بات تھی جس پہ میں ڈپریس بھی ہوئی تھی، اور جب میں ڈپریس ہوئی تھی تو یہ بات مجھے ہٹ کر گئی تھی کہ خان نے شادی کی اور شادی کے 8 دنوں بعد فٹافٹ چلا گیا تھا UK، اور مجھے ایسے، ٹھیک ہے میں ماں باپ کے پاس تھی، لیکن پھر عورت کا سب کچھ خاوند ہوتا ہے، اور مجھے خان چھوڑ گیا میرے ماں باپ کے پاس اور چلا گیا صرف 8-15 دنوں میں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کچھ اتنے دنوں میں چلا گیا۔ تو کیوں چلا گیا؟ کیوں میرے ساتھ شادی کی تو کیوں نہیں رہا میرے ساتھ؟ کیوں مجھے اکیلے تنہا چھوڑ دیا سب چیزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی چھوٹی ایج میں؟ یہ کیوں؟ میں 1000 دفعہ خان سے پوچھا اور 1000 دفعہ اس نے ایکسپلین کر دیا کہ میں اس لیے چلا گیا کہ میں اپنے ماں باپ کو راضی کروں اور ان کو مجبور کروں کہ تمہیں ایکسیپٹ کریں اور یہ، لیکن میرا چھوٹا سا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ وہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا ایسے، کیوں؟ حالانکہ پھر آ گیا تھا، کچھ مہینوں بعد آ گیا تھا اور ہر روز مجھے گھنٹہ گھنٹہ فون کرتا،
لیکن یہ کیوں مجھے ابھی تک جب مجھے یہ بات آتی ہے، شاید آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں موو آن ہو جاؤ، باتیں نہ یاد کرو، لیکن میرے لیے ناممکن ہے۔ میں یہ بات ہمیشہ، جب سے مجھے ڈپریشن ہوا اور میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور میں بالکل پاگل ہو گئی تھی، تو مجھے یہی بات زیادہ ہٹ کر رہی تھی کہ میں یہی بات زیادہ سوچتی تھی کہ کیوں یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ وہاں میرے ساتھ رہتا، وہاں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتا، نوکری کر لیتا، جب تک اس کے ماں باپ راضی نہ ہوتے یہ میرے ساتھ رہتا، مجھے کیوں ایسا چھوڑ گیا۔ دوسری بات جو مجھے بہت ہٹ کرتی ہے، وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی، لیکن جب میں فرسٹ ٹائم گئی پاکستان سے نافیہ کے ساتھ، نافیہ جب چھوٹی بچی تھی، تو جب میری ساس واپس آ گئی اور جب بابا بدل گیا تھا تھوڑا، تو مجھے کیونکہ خان تو اسٹوڈنٹ تھا، اس کے پاس تو پیسے ہوتے نہیں تھے، اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، تو اور نافیہ SMA کا دودھ پیتی تھی، کیونکہ مجھے طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ بریسٹ فیڈنگ کیسی کی جائے، چھوٹی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، مجھے نہیں پتا کیا تھا، لیکن میں نے نافیہ سمیہ صدیق کو بالکل بریسٹ فیڈنگ نہیں کرائی تھی، اور میں بس بہت شرماتی تھی، میں کہتی تھی نہیں میں نے کبھی بھی نہیں کرانی، مجھے نرس سے بہت کہتی تھی، صدیق کی دفعہ نرس نے مجھے بہت کہا، لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گی، مجھے نہیں پتا کیا تھا میرے دماغ میں، لیکن بس میرے دماغ میں اتنا تھا کہ نہیں، مجھے شرم آتی تھی کہ یہ میں نے نہیں دینا۔ تو نافیہ SMA کا دودھ پیتی تھی، تو یہ SMA کا دودھ بابا لے کے آتا تھا، ویک کا ایک ڈبہ لگتا تھا SMA کا۔ تو یہ بات میں جب بھی نافیہ سے کوئی 1000 دفعہ شیئر کی ہے، اور نافیہ مجھے گلے لگا کے ہمیشہ کہتی ہے دیکھو یہ بات بھول جاؤ میرے ساتھ جو ہوا ہے، دیکھو تم اتنی ملین کے گھر میں رہتی ہو، یہ ہے وہ ہے، تمہارے بچے ہیں، یہ بات مجھے نہیں بھول، سوری مجھے بار بار سٹاپ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں صفائی کر رہی تھی کچن میں، تو وہ SMA کا ڈبہ گر گیا تھا، تو بابا ہر فرائیڈے کو شاپنگ کرتا تھا، اور ہر فرائیڈے نافیہ کے لیے SMA کا ڈبہ لاتا تھا، اور ہمارے گھر میں اگر آپ کو کہوں 1000 پاؤنڈ کی شاپنگ آتی تھی، تو آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ کیونکہ ہمارے گھر میں ایک لنگر چلا کرتا تھا، ہر فرائیڈے کو 50-60 لوگوں کی دعوت ہوتی تھی، کوئی 2500 قسم کے تو جوس ہوتے تھے، بابا اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے بہت ہی کھانوں کا انتظام کرتا تھا۔ ہر فرائیڈے ہمارے گھر تبلیغی جماعت کا اور اس کا تو کھانا بہت زیادہ تھا، کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی، تو نہ مجھے انہوں نے کبھی یہ روکا ٹوکا تھا کہ یہ کھاؤ تو یہ نہ کھاؤ، کبھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن ان کے گھروں میں میرے خیال میں کہ UK میں ہمارا واحد گھر تھا کہ جس میں فش سے لے کے میٹ تک، اور میٹ سے لے کے بامبے مکس تک، اور بسکٹ، یہ سب پڑا ہوتا تھا۔ بابا کا ہر فرائیڈے اتنی شاپنگ کرتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کے کبڈ بھر جایا کرتے تھے ہر فرائیڈے ہمارے، اور پھر دوسری فرائیڈے تک پھر وہ کبڈ خالی ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر مہمان بہت آتے تھے، بابا کے دوست، تبلیغی جماعت، اور مسجدوں میں بھی کھانا جاتا تھا، تو مہمان بہت آتے تھے۔ لیکن بابا سودا میں جب بھی شاپنگ کرتا تھا، اس میں ایک SMA کا ڈبہ ہوتا تھا نافیہ کے لیے، شاید خان نے بتایا ہو اس کے لیے،
खान स्टूडेंट था, तो ऐसे मैं वो किचन साफ कर रही थी, ऐसे मैं का डिब्बा गिर गया। वो गिर गया। तब तब उस ज़माने में किचन में भी कारपेट हुआ करते थे। अब तो लोग फ्लोर वोर और टाइल लगा लेते, उस ज़माने में हमारे किचन में भी कारपेट था। और मुझे वैसे भी कारपेट अच्छा नहीं लगता था। पाकिस्तान से गई हुई थी, तो पाकिस्तान में इतना कारपेट का फैशन नहीं था, हमारे सारे मार्बल के फ्लोर होते थे। तो मुझे वो कारपेट से ना ऐसी किरक सी भी आया करती थी कि ये गंदा है, ये पड़ा हुआ है। मैं थोड़ी फंसी भी थी। वो जब डिब्बा गिर गया, तो उस डिब्बे, मैंने कहा कि ये अब गिर गया है। हाँ, तो वेंसडे का दिन था, बुध का दिन था, जुम्मे को बाबा ने शॉपिंग करनी थी। वो गिर गया। मैंने उससे क्या किया कि जो ऊपर ऊपर था वो मैंने उठा लिया, नीचे वाला मैंने छोड़ दिया। वो उठा दिया और नाफिया, वो वेंसडे के दिन नाफिया का पूरा उससे काम हो गया। बल्कि थर्सडे की सुबह को भी नाफिया का काम हो गया उससे। मैंने जल्दी जल्दी से छुपा लिया। मैंने कहा कहीं अब मुझे मेरी सास डांटे नहीं, क्योंकि वो मुझे हर बात पे डांटती थी, हर बात पे, ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। कोशिश मेरी ये होती थी कि मैं इसके हत्थे न चढ़ूं। मैंने जल्दी जल्दी से वो चुरा उठा के तो फेंक दिया, तो किसी तरीके से डिस्पोज कर दिया। और वो ऊपर ऊपर वाला जो था, जो ऐसे गिरा था, वो ऊपर ऊपर वाला उठा के मैंने डिब्बे में रख दिया। उससे पूरा वेंसडे का दिन भी चला गया। नाफिया थी भी पेटू सी, बहुत मोटी सी थी, बहुत ही गोलगप्पा सी थी, प्यारी बच्ची थी। वो पीती भी काफ़ी दूध थी। तो और 3 महीने का बच्चा थी, तो 3 महीने के बच्चे को क्या, अब मैं कुछ और तो खिला नहीं सकती थी। तो वो मैंने नाफिया को पिला दिया। और मुझे ये भी डर लगता था कि कुछ खिलाऊं तो कहीं नाफिया को कुछ हो ना जाए। तो वैसे भी सिर्फ नाफिया बस यही ऐसे मैं का दूध पीती थी। और अम्मी ने मुझे बहुत सख्ती से कहा था कि इसको काओ मिल्क ना देना, बस यही डिब्बे वाला दूध देना। थर्सडे को क्या हुआ कि थर्सडे को ऐसे दोपहर के टाइम मैंने आके अपनी सास को कहा, ससुर से तो फिर मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि वो हर बात पे डांटना शुरू हो गया था। मैंने कहा ये तो फ्राइडे के फ्राइडे अब ऐसे में का दूध आएगा, अब क्या होगा, अब तो फ्राइडे में तो अभी 24 घंटे बाकी हैं। तो मैंने अपनी सास को आके कहा, मैंने कहा नाफिया का दूध ख़त्म है। ये तो नहीं कहा कि मैंने गिराया हुआ है, मैं कहा दूध ख़त्म है। तो वो जो मेरी नंद थी, वो नाफिया को बहुत प्यार करती थी। पहले मैंने उसको कहा, मैंने कहा नाफिया का दूध ख़त्म है। कहती चलो माँ को कहते हैं, माँ से ले लेते हैं। तो हम कोने वाली शॉप में जाएंगे और दूध ले आएंगे। वो एक लड़की थी, वो लड़की फिर मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट बन गई थी, कुलसूम उसका नाम था। तो मैं कहती कुलसूम की शॉप में जाएंगे और फिर ले आएंगे। ऐसे हमारी स्ट्रीट के कोने पे थी। तो मैंने कहा चलो, मुझे डर तो बहुत लगा। तो मुझे मेरी नंद ने कहा चलो माँ से पूछते हैं, पैसे लेते और वो उस शॉप पे जाके तो ले लेते। मैं अपनी सास के पास डर डर के गई। मैंने कहा माँ, मुझे नाफिया का दूध ख़त्म है, तो मुझे पैसे दे दो कि मैं ना दूध ले आऊँ। तो उसने मुझे कहा कि हर फ्राइडे तो तुम्हारा ससुर लेके आता है। मैं कहा हाँ माँ, इस दफ़ा शायद ज़्यादा लग गया। मैंने कहा झूठ बोलना पड़ा। मैं कहा वो दूध ख़त्म है। तो कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारा ससुर आएगा तो दे देगा, मेरे पास तो अब पैसे नहीं है। हालांकि मैं अब क्या कहूँ, छोड़ो, कुछ नहीं कहती हूँ कि उसने क्यों ऐसे कहा। अल्लाह ही जाने कि उसके पास वाकई पैसे नहीं थे या क्या। लेकिन ये तो मानने वाली बात नहीं जिस ऐसी औरत के पास पैसे ना हो। वो मैं वेट कर रही थी। बाबा बहुत खुले दिल का आदमी था। मैं वेट कर रही थी, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, वेट कर रही थी कि बाबा आ जाएगा तो मैं बाबा से पैसे ले लूँ। इतने में मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया। मेरी अम्मी को मैंने कहा, मैं कैसे नाफिया का दूध नहीं है ना, तो मैं बाबा का वेट कर, मैं अम्मी को हर बात थोड़ी थोड़ी बता देती थी। मेरी अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, खैर है, जब तक तुम। मैंने कहा नाफिया, कहती नाफिया क्यों रो रही है। मैं कहा इसका दूध नहीं है तो ऐसे बाबा का वेट कर रही हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बाबा तेरा आ जाएगा, बच्चे ऐसे भूख से नहीं मरते 1-2 घंटे में। मुझे अम्मी डांट दिया करती थी।
تم ایسے کر لو، گھر میں شہد تو ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، بوتلیں کی بوتلیں بڑی ہوئی ہیں۔ میری امی نے کہا بوائل کرو واٹر کو، جیسے تم دودھ کے لیے بوائل کرتی ہو بوائل کرو، اور اس کو ٹھنڈا کر کے اس میں شہد ڈال دو، نافیہ بڑے مزے سے پی لے گی، اور اس میں شفا بھی ہے۔ میں نے ویسے ہی کیا، نافیہ کے لیے بوتل بنائی، نافیہ بڑی سیٹسفائیڈ ہوئی۔ میری امی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ الحمد شریف اوپر پڑھ لینا 7 دفعہ، اور دیکھ لینا نافیہ آرام سے چپ کر کے سو جائے گی۔ میں نے وہ دیا، نافیہ آرام کر کے سو گئی۔ پھر کیونکہ پانی تھا، پھر 1 گھنٹے بعد بابا پھر بھی نہیں آیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد میں نے پھر وہی شہد کا دیا۔ پھر جو میری نند ہے اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، وہ بھی چھوٹی تھی بیچاری، 6 سال مجھ سے چھوٹی تھی، 11-12 سال کی ہوگی۔ اس نے مجھے کہا کہ آجو، مجھے اپا گل کہتی تھی، کہتی آ جاؤ اپا گل، ایسے کرتے ہیں کہ کلثوم کی شاپ پہ جاتے ہیں، ہم اس سے ڈبہ لے آئیں گے، بعد میں بابا کو کہہ دیں گے، اور میں بابا سے پیسے لے آ کے اس کو دے دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں اس سے کیسے قرض ڈبہ لوں گی؟ تو کہیں بابا کو پتہ چل گیا تو بابا تو ہمیں مار ڈالے گا۔ کہتی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں چلے گا پتہ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، تو آ جاؤ چلتے ہیں نا۔ تو ہم دوپہر کو ایسے میں اور میری نند اور وہ نافیہ دوپہر کو ایسے اپنی اسٹریٹ میں پھر لیا کرتے تھے۔ میں تو برقع پہنتی تھی۔ میری نند اور میں اس کے پاس کلثوم کے پاس گئے، کلثوم کی شاپ گئے۔ وہ مجھے اور میری نند کو بہت پیار کرتی تھی، ہم سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی، اتنی بڑی لڑکی نہیں تھی پر تھوڑی سی بڑی ہوگی۔ تو جب ہم اس کے پاس گئے تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بابا گھر میں نہیں ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس SMA کا ڈبہ ہو تو۔ وہ کہتی ہے ہم تو بچوں کا دودھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ کو پتہ ہوگا کہ نہیں کرتی کہ کیا تھا، لیکن جو میری نند ہے وہ غصے میں اس کو گالیاں دے رہی تھی، کہتی یہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ جو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میں نے اپنی نند کو کہا آ جاؤ آ جاؤ، لیکن میری نند کو بھی بہت ہو رہا تھا کہ نافیہ کا دودھ نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی ڈر کے ماری اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے باتیں بھی نا ڈر کے کیا کرتی تھی۔ جب اس کی ماں آ جاتی تھی وہ مجھ سے اٹھ کے کہیں اور چلی جاتی تھی، تو جب تک اس کی ماں سامنے ہوتی تھی نا وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے کہا آ جاؤ۔ میری نند کو میں نے کہا آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میری امی کہتی ہے کہ بچے بھوک سے نہیں مرتے ہیں، کچھ گھنٹے نافیہ یہ پی لے گی۔ نافیہ نے وہ پورا دن، وہ بعد میں پتہ چلا کہ بابا سے روزے کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہ تبلیغی جماعت آتی تھی تو بابا بیٹھ جاتا تھا، تو یہ لوگ پھر سے روزے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر جمعرات کے گئے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو شام کو گھر آتے تھے۔ خان آ گیا شام کو۔ میں نے کہا خان، نافیہ کا ایسے میں کا دودھ نہیں ہے نا۔ اس کو تو میں نے سچ بتا دیا، میں نے کہا ایسے مجھ سے گر گیا تھا۔ مجھے خان سے بھی کافی ڈانٹ پڑی کہ تمہیں میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایسے کام مت کرو کہ جس سے پھر مجھے تکلیف ہو۔ اب میں شاپنگ تو فرائیڈے کی فرائیڈے ہی آتی ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں خان، اب تو خیر۔ میں نے کہا خان بھی بابا کے ساتھ لیٹ تک مسجد میں تھا، تقریباً 11 بجے تھا جب خان آ گیا۔ کہتے اب تو یہ کونے والی شاپ بھی بند ہے، تو یہ ہے وہ۔ تب ان دنوں میں یہ 24/7 کا جو ٹیسکو ہے یہ نہیں ہوتے تھے، صرف یہ جو کونے والے شاپ ہے یہ کھلتے تھے تقریباً 9 بجے تک، اور 9 کے بعد پھر سب کچھ آفیشیلی سب کچھ بند ہو جاتا تھا۔ اب تو خیر ٹیسکو، ازدا اور یہ سب 24 آور ہے، تب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اینی وے، وہ رات، ساری رات نافیہ روتی تھی، کیونکہ اس کا دودھ تھا۔ آخر بچہ کتنا 24 گھنٹے کتنا وہ بچہ دودھ پیے اور دودھ کے بغیر رہے، اور پانی میں شہد پیے۔ شہد اس کو دے رہا تھا تھوڑا سا، لیکن وہ پوری رات نافیہ کو میں نے ایسے پلایا۔ یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی۔ میں جب بھی اپنی ساس کی منہ کی طرف دیکھتی ہوں مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے کہ میں تو چلو اس کی دشمن تھی، یا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یا میں
میری غلطی تھی، میں یہ کہتی بھی نہیں ہوں کہ اس کی غلطی تھی، میری غلطی تھی، پر یہ تو اس کی پوتی تھی نا. میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ اس کے پاس پیسے تھے اور اس نے مجھے نہیں دیے، لیکن نہ بھی تھے اس کے پاس پیسے. یہ بابا کے کمرے میں جاتی، بابا کے کمرے میں ایسے بیگز پڑے ہوتے تھے، ان بیگوں میں پاؤنڈز، 20 پینس، 50 پینس، یہ میں نے خود دیکھے تھے صفائی کرتے وقت، ان سے دے دیتی مجھے. لیکن وہ رات نام خان نے مجھے کہا بس یہ رات گزارو، صبح سویرے میں لے آؤں گا. پھر وہ جب نماز کے لیے گیا تو واپسی پہ اشراق پڑھ کے جب آیا تو اس نے مجھے ایسے میک کا ڈبہ لا کے دے دیا تھا. کیسے دے دیا تھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کے پاس تو خرچے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. لیکن وہ رات مجھے نہیں بھولتی، اور نہ میں بلانا چاہتی ہوں. میں سب کچھ بلانا چاہتی ہوں، پر میں یہ نہیں بلانا چاہتی کہ نافیہ کے ساتھ یہ ایسا ہوا تھا. اور یہ بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میری نافیہ نے پورے 24 گھنٹے بغیر دودھ کے گزارے. اور اس میری نند کو بھی پتا تھا اور میری ساس کو بھی پتا تھا کہ دودھ نہیں ہے اور یہ شہد پی رہی ہے. ان کو یہ بات بھول گئی ہوگی، مجھے نہیں بھولتی. مجھے یہ بات کبھی نہ بھولے گی، نہ میں بھولنے دوں گی اپنے آپ کو. میں کبھی نہیں بھولنا چاہتی یہ بات. اور آج جب میں 1000 یتیموں کو دودھ کے ڈبے دیتی ہوں، آج بھی ہم جس بیوہ کے گھر جا رہے ہیں اس کے بچوں کو اب دودھ کے ڈبے دینے جا رہے ہیں. میں نے وہ میرے امپاورمنٹ کی ٹیچر ہے، میں نے اس سے کہا اس کے بچوں کے دودھ کا کیا کریں گے؟ تو اس نے مجھے کہا ماما اس کو ہم ڈرائی دودھ کے ڈبے دے دیں گے. تو مجھے ایک دم سے یہ بات آ گئی. میں نے کہا ہاں امبرین، میں نے کہا ہم ان کو دودھ کے ڈبے بہت زیادہ دے دیں گے. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. پھر میں نے کہا اللہ، میں نے کہا ایک وقت تھا کہ میری بیٹی 24 گھنٹے بغیر دودھ کے رہی، اور آج میرے ہاتھوں سے تم ان یتیم بچوں کو دودھ دے رہے ہو. اور جب بھی میں کسی یتیم بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے لے کے جاتی ہوں، چاہے وہ ایسے میں ہو، چاہے ڈرائی دودھ ہو، چاہے جو بھی ہو، مجھے یہ بات بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے. ہمارا آڈٹ ہوا یہ اکاؤنٹس جو بنتے ہیں چیریٹی کے، تو اس سال ہم نے نیرلی 1 کروڑ روپے ہم نے دی ہیں غریب مسکینوں یتیموں کے. تو میں اللہ کے سامنے سر رکھ کے رونے لگی کہ اللہ، یہ وہی صبیہ ہے جس کی ایک ایسے میں خریدنے کی اوقات نہیں تھی. آج وہی صبیہ ملین بچوں کو دودھ کے ڈبے دیتی ہے، ان کے لیے نیپیاں لیتی ہے، ان کے لیے کپڑے دیتی ہے. تب میں کہتی ہوں یا اللہ تو بہت غفور رحیم ہے. یہ وہ ایک قصہ تھا جس سے سوری مجھے بار بار یہ کاٹنا پڑ رہا ہے. میں نہیں چاہتی ہوں، میں اللہ کے سامنے بہت روتی ہوں، پر میں انسانوں کے سامنے نہیں روتی ہوں. لیکن میں کیا کروں، یہ کہانی ایسی ہے جس کے لیے مجھے نافیہ نے 100 دفعہ کہہ دیا کہ ماما تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمہاری نافیہ کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تمہاری نافیہ ماشاءاللہ اب لاکھوں میں کھیلتی ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا خاوند کنسلٹنٹ ہے. لیکن میں جب بھی نافیہ کو دیکھتی ہوں مجھے نافیہ کا وہی ایک دن یاد آتا کہ یہ میری بچی 24 گھنٹے اتنے دولت مند دادا دادی کی اولاد ہو کے کہ ان کے
एक एक स्ट्रीट में 10-10 घर इनके होते थे, जो कि 50-50, 60-60 लोगों का खाना एक एक वक्त का लोगों को खिलाते थे। मेरी बच्ची उसमें पूरा दिन भूखी रही। मैं कभी कभी कहती हूँ कि काश ये बात इसको याद आ जाए और ये अल्लाह से माफ़ी मांग ले कि इसने ऐसा क्यों किया था। और ये बात मैंने कोई 1000 दफ़ा इनको भी बताई है कि तुम लोगों ने ऐसे किया है मेरे साथ। मैं डिप्रेशन के बाद मैं बहुत बहादुर बन गई थी, फिर मैं बताती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक जब नाफिया 3 महीनों की होगी, मेरे ख्याल में 3 महीनों की होगी, तब बर्फ़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, यहाँ तक कि अप्रैल तक बर्फ़ें पड़ी होती थी। आजकल तो कार्डिफ में इतनी बर्फ़ नहीं होती, तब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी। तो जब नाफिया रोती थी रात को, तो हमारा रूम और बाबा का रूम ऐसा नेक्स्ट डोर हुआ करता था। और आप लोग अगर जो यूके में रहते हो उनको पता होगा कि यूके की जो दीवारें होती हैं वो प्लास्टर बोर्ड की होती है, वो ईंटों की नहीं होती। तो अगर तुम इस रूम में हिलते भी हो तो दूसरे रूम को पता चलता है। पता नहीं इसको कानों में दर्द था कि क्या, क्योंकि मैं भी तो पोहड़ सी माँ थी, तो शायद कहीं नहलाते हुए पानी उसके अंदर चला गया, क्या था। तो वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। एक रात भी पूरी पूरी रात रो रही थी। काल पोल के कुछ खान ला के दे देता था, वो मैं दे देती थी। दूसरी रात भी वो पूरी रात रोई जा रही थी। तो बाबा वो दीवार पे टक 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 बाबा दीवार पे कर लेता था, तो कि बंद करो, इसका शोर बंद कर दो। तो हम कभी नाफिया को कहाँ, कभी बर्फों का महीना था और घर भी वो हमारा छोटा घर था। जब मैं पहली दफ़ा यूके गई थी तो वो घर काफ़ी छोटा था, क्योंकि बाबा अकेला रहता था, तो छोटा घर था। तो डर के मारे खान ने मुझे कहा कि ये बाबा तो सुबह जॉब पे जाएगा, तो ये रो रही है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा अच्छा बेटा अल्लाह हर किसी को दे। तो हालांकि तब मेरी सास आ चुकी थी ना, एक दो 3 महीने बाद तो मेरी सास आ गई थी। आपने शायद पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो वो जब ये जोर से दीवार मारता था, तो यानी कि चुप करो इस लड़की को ना, तो हम मियाँ बीवी नाफिया को एक ऐसे ब्लैंकेट में लपेट के, बाहर बर्फें पड़ी हुई थी, तो वो छोटा घर था। अगर हम नीचे भी नाफिया को करते, नाफिया बहुत तेज रो रही थी, तो भी बाबा बुरा मानता। तो मैं और खान और नाफिया उस बर्फों में हम बाहर, घर के बाहर गार्डन में जाके, तो वहाँ नाफिया को चुप कराने लगे। और ये बात मुझे आज तक नहीं भूलती कि हमने वो 1 घंटा था, चाहे आधा घंटा था, चाहे 2 घंटे थे, वो हमने उस बर्फ में खड़े होके, हम मियाँ बीवी ने और नाफिया ने वहाँ गुजारी। और फिर आखिर में मैंने खान को भी कहा तुम अंदर जाओ, तुमने सुबह कॉलेज जाना है। और मैं नाफिया को वहाँ, वो जो घंटा, शायद घंटा आधा घंटा था, नाफिया वो रो रही थी और नाफिया को मैं तपतपाई जा रही थी, तपतपाई जा रही थी। और नाफिया जब चुप हो गई, सो गई, तो मैं फिर अंदर आई और मैंने उसको अंदर सुला दिया। तो वो रात मुझे नहीं भूलती कि इतना बेहसास कैसे इंसान हो सकता है कि एक बच्ची की रोने पे वो ऐसे जोर 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 से दीवार मार रहा था कि बच्ची को चुप कराओ। ऐसे कैसे कोई कर सकता है। मैंने तो अपने अम्मी अब्बू को देखा था, मेरे भतीजियाँ पैदा हुई थी, भतीजे पैदा हुए थे मेरी शादी से पहले। मेरी अम्मी उनको ऐसे सीने पे उठा के सुलाया करती थी। और जब मेरे भाभियाँ यंग थी, शादीशुदा थी, एक एक बच्चे की माँ थी, तो जब उनका बच्चा रोता था वो आके मेरी अम्मी की गोद में डाल देती थी। मेरी अम्मी को कहती थी बब्बू पता नहीं ये क्यों रो रहे हैं। मेरी अम्मी कहती थी जाओ जाओ तुम लोग सो जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं करूँगी। मेरी अम्मी का बेड उसके पोता पोतियों से भरा होता था, हालांकि 5 बेटों की औलाद थी उसकी। तो कैसे कैसे
ایک بچے کی اولاد ہے، ایک بیٹے کی اولاد، کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے آج تک نہیں بھولتی کہ آخر اب میرے بیڈ میں بھی میرے نواسے ہیں، چاہے میرے پوتے ہیں، چاہے صدیق کے بچے آتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے میرے گھر ہوتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے، میرے کمرے میں میرے بیڈ میں بیٹھے رہیں گے۔ ان کی مائیں گپے لگاتی ہیں، کچھ کرتی، میں پکاتی ہوں، میں ان کو کھلاتی ہوں، میرے ساتھ میرے سارے نواسے بھی اور میرے سارے پوتے پوتیاں میرے بیڈ میں رہتی ہے۔ میری بہو دینا کہہ بھی دیتی ہے کہ یہ تم لوگ سمو کو کیوں، مجھے وہ سمو کہتے ہیں کہ سمو کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اٹھو یہ سارا اس کو آرام کرنے دو۔ وہ کہتے نہیں، اور میں بھی دینا کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں دینا چھوڑ دو، ان کا یہ 2 دن ہی ہوتے ہیں میرے ساتھ، چھوڑ دو ان کو۔ اگر کبھی میرے کسی بھی نواسے پوتا پوتی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کی ماں کی گود سے اٹھا لیتی ہوں، میں کہتی ہوں تم لوگ سو جاؤ، میں کروں گی، مجھے پتہ ہے تم لوگوں کو نہیں پتہ، میں کر لوں گی۔ تو میں کہتی ہوں کیوں میں نے اور نافیہ نے وہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح جو بھی تھا، چاہے 10 منٹ تھے، ہم نے کیوں ڈر کے مارے برف والی جگہ میں گزارے؟ کیوں اس وقت میرا کوئی نہیں تھا؟ کیوں اللہ نے مجھے مدد نہیں بھیجی اس وقت؟ یہ تو اپنی اولاد تھی نا، کوئی غیر بھی ہو تو ایسے نہیں کرتا۔ تیسری ایک بات ہے جو مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اور وہ یہ بات ہے جب 3-4 مہینے بعد، پہلی دفعہ میرے یو کے جانے کے بعد، جب 3-4 مہینے بعد امیگریشن والوں نے کہا کہ یہ پاکستان جائے، اور میں اور خان جب واپس آئے تو بابا نے ہی کہا تھا کہ تم لوگ اب مجھے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی، تم سیدھا جاؤ گی میرے گھر میں، گاؤں میں۔ اور جب میں اور خان اور نافیہ چھوٹی سی بچی سامان کے ساتھ، میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، میں سیدھا ان کے گھر آ گئی۔ جب ہم آئے تو گاؤں میں جو گھر ہے جو ابھی میں نے یتیم خانہ اس سے بنانا تھا، وہاں میری بڑی نند رہتی تھی، یہ ان کے آباء و اجداد کا گھر تھا۔ تو جب میں آئی، جون میں ہم آئے تھے، جون میں، کیونکہ 4 مہینے میں نے یو کے میں گزارے اور جون میں ہم واپس آ گئے، خان بھی میرے پاس واپس آیا۔ تو بابا نے کہا تھا کہ یہ گھر نہیں جائے گی، یہ سیدھا اب سسرال میں رہے گی، تو وہاں اپنے گھر جائے۔ تو میری ساس اور 2 نندیں تو ادھر یو کے میں تھی، لیکن باقی میری نندیں ادھر اپنے اپنے گھروں میں تھی۔ صرف یہ میری بڑی نند جو تھی، یہ ہماری جائیداد کو اور سارا لک آفٹر کرتی تھی، اور اس کا خاوند، اور یہ ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ تو بابا نے کہہ دیا تھا کہ میری بڑی نند کا نام لیا کہ اس کے ساتھ سبیہ رہے گی۔ تو جب میں اور خان اور چھوٹی نافیہ میرے ساتھ تھی، جون کا مہینہ تھا، اور تب جون کے مہینے میں بہت گرمی ہوا کرتی تھی۔ تو جب ہم ادھر آئے، سامان بھی ساتھ تھا ایئرپورٹ سے، سامان وامان سب کے ساتھ ہم جب آئے، جب ایئرپورٹ سے گاڑی ہائر کی تھی، جب وہاں کھڑے ہو گئے، میری نند نے کہا نہیں، میری نند نے دروازہ نہیں کھولا، گیٹ پہ لڑکوں کو کھڑا کر دیا، باہر بھی سب کو کھڑا کر دیا، اور سب نے مجھے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ اندر نہیں آ سکتی، تم لوگ اندر نہیں آ سکتے ہو، یہ گھر مجھے بابا نے دیا ہے کہ میں اس کی زمینوں کی لک آفٹر کروں، میں اس گھر میں رہوں، تمہاری بیوی تم نہیں آؤ گے۔ خان باہر گیٹ کے باہر کہہ رہا تھا، اس کو منتیں کر رہا تھا، کہتے ہیں کیا کر رہی ہے، اس کا نام لے لے کے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ خان سے صرف 1 سال چھوٹی ہے، تو اس کو منتیں کر رہا تھا، کہتا ہے ایسے مت کرو، میرے ساتھ چھوٹی بچی ہے، تو ہم آئے ہیں، تو یہ تو میرا بھی گھر ہے، تم کیوں ایسے کر رہی ہو، تو ہمیں تو بابا نے کہا ہے کہ یہاں پہ آ کے رہو، تو تم کیوں ایسے کر رہی ہو، کھولو دروازہ، ہمیں اندر آنے دو، گرمی ہے، چھوٹی بچی ہے۔ لیکن یہ میری بڑی نند، یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، ہم گھنٹہ منتیں کر رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، اس کی لٹرلی منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، بچی ہے ہمارے ساتھ، اس نے ہمیں نہیں چھوڑا۔
پھر ساتھ ہی میری بابا کی بہن کا گھر تھا ساتھ ہی. اس نے جب ہمیں نہیں چھوڑا تو اس نے لوگوں کو بھیج دیا کہ آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ. تو ہم اس کے گھر گئے. اس کے گھر میں فون بھی تھا. ہم نے وہاں سے فون ملا کے تو خان کی ماں نے فون اٹھایا. تو خان نے غصے میں بھی اور روتے ہوئے اور افسوس میں کہا کہ ماں یہ میری بہن دروازہ نہیں کھول رہی ہے, ہمیں نہیں چھوڑ رہی ہے. ہمیں تو بابا نے کہا تھا کہ اس گھر میں رہنا, تو یہ ہمیں نہیں چھوڑ رہی ہے, یہ کیوں ہمیں نہیں چھوڑی. تو آگے سے خان کی ماں کہتی ہے نہ 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 تم بس, اگر وہ نہیں چھوڑ رہی ہے نا وہ خفا ہے کہ میں بھائی کی شادی میں نہیں بیٹھی ہوں, تو تم یہ اگر نہیں چھوڑ رہی ہے نا تو اس کو تنگ نہ کرو, یہ میں اس کو خفا نہیں کرنا چاہتی. یہ اس کے الفاظ تھے میری ساس کے. کہتے اس کو تنگ نہ کرو, یہ تمہیں نہیں چھوڑ رہی ہے نا تو یا تو تم کیونکہ مجھے تو میرے ماں باپ کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے نا, تو کہتی تھی یا تم یہاں پہ ادھر اپنی پھپھو کے گھر میں بیٹھے رہو. وہ پھپھو بھی اس کی دشمن تھی. تو کہتے یا تو تم اپنے پھپھو کے گھر میں بیٹھ جاؤ, اور یا پھر ایسے کرو, اسی جو میری ساس کی جو بڑی بیٹی تھی, بڑی نہیں سوری دوسری بیٹی, کہ اس کی نند کا نام لے لیا کہ اس کے گھر چلے جاؤ, اس کے گھر رہو. تو یہ اس کو خفا تم نے نہیں کرنا, اس کو زبردستی, اگر یہ تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کرو, تم لوگ نہ جاؤ. تو آگے سے وہ خان کی پھپھو کو شرم آ گئی. اس نے کہا کیا یہ کیا تجھے کہہ رہی ہے کہ تم اتنے بڑے خان کے بیٹے, اتنے یعنی میری سسر کا ایک نام ہے گاؤں میں کہ اس کی بہو, اس کی پوتی اور اس کا بیٹا میرے گھر میں رہے. کہتے میرے گھر کے دروازے وہ بہت غیرت مند سی عورت تھی, اور میری امی کی بانجی وہ بھی تھی. میرا سسر بھی میری امی کا بانجا تھا, اور وہ بھی میری امی کی بانجی تھی. اس نے کہا کہتے میں تو قربان ہو جاؤں, تم ساری عمر میرے گھر میں رہو, لیکن اپنی بہن کی نند کے گھر میں کبھی بھی نہ جانا. اور تمہارے سسر کا گھر ہے, اپنے سسر کو فون کرو اور جاؤ پشاور. خان آگے سے کہنے لگا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ سسر کے گھر نہیں جاؤ گے. اس نے پھر خان کو سمجھایا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہنے دو, تو اس لڑکی کو اپنے باپ کے گھر لے کے جاؤ, نہ میرے گھر رہو نہ کسی اور کے گھر رہو. پھر میرے ابو کو فون ملایا خان نے کہ اس طرح میری بہن مجھے اپنے گھر میں نہیں چھوڑ رہی ہے, تو آ کے مجھے لے جاؤ. میرے ابو آئے اور میرے بھائی آئے اور ہمیں لے گئے, اور پھر ہم آپ کو اور قصہ سنائے. یہ قصہ مجھے آج تک نہیں بھولتا. میں جب بھی اس گھر میں جاتی ہوں, اس گھر پہ ابھی اس کو میں یتیم خانہ بنا رہی تھی, یہ وہی گھر ہے. میں اس گھر میں جب بھی جاتی ہوں, اس گھر کی شکل بھی دیکھتی ہوں, تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں 4-5 مہینے کی چھوٹی نافیہ کو گرمی کے جون کے مہینے میں پکڑ کے اس گھر کے سامنے کھڑی تھی, اور یہ ظالم میری نند مجھے نہیں اندر چھوڑ رہی تھی, نہ مجھے نہ خان کو نہ نافیہ کو. خیر مجھے نہ چھوڑتی, نافیہ کو اٹھا کے لے جاتی, اور نافیہ گرمی سے بلک رہی تھی کیونکہ وہ UK سے آئی تھی, ٹھنڈے ویدر سے آئی تھی, اس کے لیے گرمی آفت تھی. وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا. میں نے اس بات کے لیے بھی ان کو معاف کر دیا, لیکن مجھے یہ نہیں بھولے گا کہ سارا گاؤں جمع تھا وہاں پہ, سارا محلہ جمع تھا, اور یہ عورت اندر سے چیخ رہی تھی کہ نہیں تم لوگ الاؤڈ نہیں ہو اندر آنے کے لیے. یہ گھر مجھے میرے باپ نے کہا ہے کہ لک آفٹر کرو, تو تم لوگ الاؤڈ نہیں ہو. اور اس کا وہ بے شرم خاوند بھی کھڑا تھا وہاں پہ, وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جائیداد اور یہ گھر ہمیں دیا ہے بابا نے لک آفٹر کرنے کے لیے, تم لوگ ہمارے ساتھ اس گھر میں الاؤڈ نہیں ہو. اور چوتھی بات ایسے تو ہزاروں ہے, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو میرے دل میں بیٹھ گئی ہیں, جو میرے دل کو چھوڑ نہیں رہی ہیں, میرے دماغ کو چھوڑ نہیں رہی. چوتھی بات یہ کہ جب میں صدیق پیدا ہونے لگا تو میں تقریباً 9 months پریگننٹ تھی. بابا کے ساتھ رہتی تھی. بابا کے کبھی موڈ اچھا اور کبھی برا, کبھی اچھا اور کبھی برا. تو ہماری جو گارڈن کی وال تھی, وہ گارڈن کی وال گر گئی تھی.
تو وہ جو پرانے زمانے کے گارڈن کے وال ہوتے تھے گوروں کے، وہ بڑے بڑے ایسے راکس کے وال ہوتے تھے، اب بھی کسی کسی کے ہوں گے، لیکن تب تو یہ بالکل ایک راکس کا وہ پتہ نہیں وہ وال کیسے گر گئی تھی۔ بابا کو پتا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، کیونکہ جو ڈاکٹر میکسویل تھی وہ ہر چیز بابا کو بتایا کرتی تھی، اور بابا نے مجھے کہا کہ اس کو اور اتنا تو خیر پتہ چل جاتا ہے نا، خود 9 بچوں کا باپ تھا تو اسے پتا تو ہوگا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت کور کرتی تھی، کیونکہ خان کہتا تھا کہ بابا تبلیغی ہے، یہ ہے، بڑی چادر لیا کرو، یہ کرو۔ وہاں بھی جون کے مہینے میں تھوڑی تھوڑی سی ویدر اچھا ہوا کرتا تھا ان دنوں، تو بابا آیا اور بابا نے مجھے کہا کہ یہ ساری جو راکس ہیں یہ اٹھا کے اس کونے میں رکھ دو، کہ پھر ہم کسی کو ارینج کر لیں گے کہ یہ راکس کا دوبارہ بلڈ کر دے۔ یہ میں کیونکہ بابا کو ہر بات بابا کی مانتی تھی کہ یہ فساد نہ کرے، میں گئی تو میں وہ راکس اٹھانے لگی، ابھی صدیق کا جو ڈیٹ تھا اس ڈیٹ سے کہ یہ اس ڈیٹ کو پیدا ہوگا، تو تقریباً 26 جون تھا، حالانکہ صدیق کا ڈیٹ بتایا تھا جولائی میں، بتایا تھا کہ جولائی میں پیدا ہوگا، تو تب سکین وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ نہیں تھا اتنا کہ اگر ہوتے بھی ہوں گے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں پوچھوں کہ یہ سکین میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور مجھے بس یہ تھا کہ بس اللہ مجھے لڑکا دے دے اس دفعہ، نہیں تو میں بس اللہ مجھے مار ڈالے۔ تو وہ راکس اٹھا کے ادھر رکھنے لگی، نیلی 9 منتھس پریگننٹ تھی، وہ اٹھا کے کونے میں وہ راکس، بڑے ہیوی باری راکس تھے، چھوٹے چھوٹے راکس میرے ساتھ نافیہ بھی ساتھ اٹھا رہی تھی۔ نافیہ ماشاءاللہ نیلی 2.5 سال کی ہوگی، کچھ ایسی ہوگی، ابھی دماغ کام نہیں کر رہا، اتنی روئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کم، اور آف کر کے زیادہ روئی ہوں۔ تو وہ راکس جب اٹھا رہی تھی تو وہی لطفہ کی ماں بنگالی آئی، میری نیبر، تو وہ کہتی کیا کر رہی ہو نا؟ میں نے کہا یہ راکس اٹھا رہی ہوں، لیکن تو وہ مجھے کہتی ہے راکس تو اٹھا رہی ہو تو تم اپنی حالت دیکھ رہی ہو، تو تم تو ساری تمہیں بلیڈنگ ہوئی ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ شرم کی بات ہے، میں یہاں نہیں بتانا چاہتی، لیکن میرے پاؤں کی طرف سے ساری بلیڈنگ جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا بابی مجھے کیا ہوا ہے، لطفہ کی ماں مجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے تم آ جاؤ، تو کہتی ہے چلو میں ایمبولینس بلاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایمبولینس نہ بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ گے میں ایمبولینس میں جاؤں گی تو میرا سسر تو مجھے مار ڈالے گا۔ وہ کہتی ہے بس تم چپ کر جاؤ، موبائل تو تھا نہیں کہ میں خان کو فون کرتی، خان جاب پہ تھا۔ یہ جب میں دوسری دفعہ پرمننٹ چلی گئی تھی پاکستان سے، وہ اس نے مجھے کہتے دفع کرو، وہ اس کو اردو بھی اتنی خاص نہیں آتی تھی، کہتے دفع کرو اس کو، اس نے وہ اینٹ مجھ سے اٹھا کے ایسے پھینک دیا، تو زور زور سے بد دعائیں دینے لگی بابا کو، کہتے اللہ غرق کرے اس آدمی کو، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے آگے سے اسے کہا، میں نے کہا شاید بابی اسے پتا نہ ہو کہ میں پریگننٹ ہوں نا۔ کہتا ہے یہ کیسے کہتی ہو، 9 بچوں کا باپ ہے، وہ بڑی سی عورت تھی، اس نے بہت کیا نا، مجھے اپنے گھر لے گئی، اور کپڑے وپڑے میں نے بدل لیے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تمہیں ضرور ہاسپیٹل جانا پڑے گا، کیونکہ ابھی بچے کے پیدائش میں 2-3 ویک بھی باقی ہیں، اور یہ پتہ نہیں تمہیں اینٹیں اٹھانے سے ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اینی وے اس نے مجھے ایمبولینس بلایا، اور جب مجھے ایمبولینس میں جانے لگی تو میں نے اس کو کہا، میں کہا بابی، میں کہا دعا کرنا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور اگر مجھے بیٹا نہ دے اللہ مجھے وہیں مار ڈالے۔ وہ مجھے ایسے پیار کر کے تو میرا چمہ لے کے تو مجھے کس کر کے کہتی ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خود کی بھی 4 بیٹیاں تھی اور ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ کہتی ایسی باتیں نہ کرو، بیٹیاں بہت رحمت ہوتی ہیں، ایسی باتیں بالکل نہ کرنا۔ میں نے کہا بابی پلیز دعا کرنا مجھے اللہ بیٹا دے دے، اگر بیٹا نہ ہونا مجھے ادھر ہی اللہ مار دے۔ کہتی تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا، چھوٹی چھوٹی تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارا خاون تو دوسری شادی کر لے گا، ان کا کیا ہوگا، ایسی باتیں نہ کرو، بچوں کے لیے ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔
اور میں اکیلی وہاں پہ ایمبولینس میں مجھے لے گئے، ایمبولینس میں مجھے لے گئے، وہاں پہ کوئی کمپلیکیشن ہوئی تھی اس وجہ سے، پتہ نہیں، اب اللہ کو پتہ ہوگا کہ اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے یا مجھے نہیں پتہ، ان دنوں میری اتنی عقل کام نہیں کرنی تھی، لیکن کچھ کمپلیکیشن تھی۔ گھر میں تو فون تھا، میں نے ان کو فون دے دیا کہ یہ ہے، بچیاں میں نے چھوڑ دی تھی اس بنگالی کے ساتھ، نافیہ سمیہ کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں چلی گئی تھی ہاسپیٹل۔ میں جب ہاسپیٹل گئی تو پورا، حالانکہ تیسرا بچہ تھا، لیبر آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت دیر تک انہوں نے، میرے خیال میں وہ جو فروسن ڈیلیوری ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بچے کو جب کھینچ لیتے، کیا کچھ کمپلیکیشن تھی، مجھے صحیح نہیں یاد، تو وہ اللہ نے صدیق کو پیدا کر دیا۔ جب صدیق پیدا ہو گیا تو میں نے سب سے پہلے انہوں نے مجھے لیبر روم میں بہت دیر تک، پیدائش کے بعد بھی بہت دیر تک وہ ٹریٹمنٹ کرتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پلاسنٹا ٹوٹا ہوا ہے تو ہم اس کے پیسز کمپلیٹ کر رہے ہیں، کہ کتنے پیسز ہے کہ اندر کچھ رہ نہ جائے۔ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بلڈ بھی لگا دیا تھا اور فلوئڈ بھی لگا دیا تھا، میں کافی دیر تک وہاں اس میں تھی۔ صدیق کو لے گئے تھے، صدیق ٹھیک تھا، لیکن میں اپنی حالت پہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے یہ ایپیجورو کچھ کہتا ہے وہ بھی لگایا تھا، تو میں نشے میں بھی تھی، وہ گیس بھی میں بہت لے رہی تھی۔ تو جب آواز آئی صدیق کی تو میں جلدی سے پوچھا، میں کہا بوائے اور گرل، تو وہ نرس مجھے آگے سے پیار سے کہتی تمہیں کیا چاہیے؟ میں کہا بوائے 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 بوائے، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں کہا بوائے بوائے، اس نے مجھے، نرس نے بہت پیار سے ایسے کہا، کہتے ہیپی ہو جاؤ، تمہیں اللہ نے بوئے دیا ہے، اللہ نے تو نہیں، اس نے کہا، لیکن اس نے کہا کہ تمہیں بوئے ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اس نرس کو ایسے پکڑ لیا، پکڑ کے میں اس کو ایسے پیار سے پکڑا ہوا تھا، میں اس کو ایسے چھوڑ نہیں رہی تھی، میں اس کو کہا تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اور پھر میں زور زور سے کہنے لگی الحمدللہ، اللہ الحمدللہ الحمدللہ، زور زور سے چیخ رہی تھی، اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر۔ یہ پھر میں صدیق کو لے گئی، اور مجھے یاد ہے کہ کتنی دیر تک میری آنکھیں کھلتی تھی، میں ادھر ہی ہوتی تھی، یہ کچھ کر رہے ہوتے تھے، اب زیادہ ڈیٹیل بتا نہیں سکتی ہوں۔ اور اسی طرح تقریباً مجھے لے کے گئے تھے، ایسے 4-5 بجے کے ٹائم تھا، اور صدیق پیدا ہو گیا کوئی میرے خیال میں 8-9 بجے کا ٹائم تھا، لیکن مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آیا، خان بھی نہیں آیا، کیونکہ مجھے پتا تھا اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں، نہ مجھے کسی سے گلا نہ کوئی شکوہ۔ مجھے وہ نرس آئی کہ کچھ کھاتی ہو، مجھے یہ ڈر تھا کہیں یہ مجھے کچھ حرام نہ کھلا دے، کیونکہ بابا نے میرے دماغ میں فیڈ کیا تھا یہاں حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کھانا، میرا دل نہیں کر رہا، میں نے کہا بس واٹر پلیز واٹر، صرف پانی پیتی گئی، اور مجھے بھوک سے میری بہت بری حالت تھی۔ صبح فجر کے نماز کے بعد جب خان نے نماز پڑھی ہوگی، بچے سو رہے ہوں گے یا جو بھی ہوگا، آیا مجھے ملنے کے لیے، تو مجھے آ کے، وہ بیچارہ بھی پریشان حال، وہ آیا مجھے آگے سے کہتا ہے، مجھے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھ کے تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا خود دیکھو، میں نے ایسے خوشی سے کہا خود دیکھو۔ خان نے دیکھا تو کہتا ہے الحمدللہ۔ خان نے زمین پہ لٹا دیا، اذان دے دیا، اذان دے کے 2 رکعت نفل پڑھنے۔ میں نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو کہتا ہے اچھا میں کیا کروں؟ خان کہتے میں کیا کروں، کیا لے کے آؤں تیرے لیے؟ میں نے کہا بس میرے لیے کچھ نہ لے کے آؤ۔ میں نے کہا مجھے نافیہ سمیہ بہت یاد آ رہی ہے، تو میں ان ڈاکٹروں کو کہو مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر تو اب راؤنڈ پہ آئے گا 8 بجے، تو میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں۔ 8 بجے جب ڈاکٹر آئی تو خان نے کہا کہ یہ بچوں کو مس کریے۔ انہوں نے کہا نہیں، کہ اس کی کمپلیکیشن ہے تو یہ بچوں کے پاس ایسے نہیں جا سکتی۔ میں وہ ڈاکٹر کی منتیں کی، میں کہا مجھے چھوڑ دو، میرے بچیاں ہیں تو میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر خان کو پوچھا، خان نے بھی کہا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے میری بچیوں کا لک آفٹر کرنے کے لیے، میں نے نیبر کے پاس چھوڑے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے رسک پہ اور تمہارے اس پہ ہم بھیج دیتے ہیں، ہم مڈ وائف کو بھیجیں گے، پر اس کو سٹیچز بھی آئے ہیں اور یہ بھی ہے اور ایسے کمپلیکیشن ہوئے. خان نے اس نے بتا دیا تھا، تو اس کا تمہیں بہت ایکسٹرا لک آفٹر کرنا پڑے گا، تو یہ ہے وہ ہے. اینی وے سم ہاؤ انہوں نے پتہ نہیں کیسے خان نے کنونس کیا، یا میری وجہ سے یا جو بھی تھا، خان نے مینج کر لیا کہ تقریباً 4 بجے کے ٹائم خان مجھے اور صدیق کو اٹھا کے لے گیا کہ گھر. جب ہم گھر آئے تو مہمانوں سے پورا، کیونکہ خان نے بابا کو بتا دیا تھا کہ ہمارا بیٹا ہوا ہے. اب بابا کو تو سب کو کہنا تھا کہ خان کے بعد پہلی نرینہ اولاد ہوئی، یعنی کہ 27-28 سال کے بعد خان کے گھر لڑکا ہوا تھا. اب یہ تو بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. تو جب ہم گھر میں آئے تو گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی تھی، اور ہمارا جو لیونگ روم تھا وہ بھرا ہوا تھا بابا کے فرینڈوں سے. اور خان مجھے اندر لے کے آ گیا، اور میں نے خان کو کہا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی. کہتے اچھا، کہتے صبر کرو، ادھر کباب اور یہ پڑے ہوئے مہمانوں کے لیے بابا نے ہی بنائے ہوں گے یا خان نے بنائے ہوں گے. مجھے مرچوں سے بھرا ہوا کباب لا کے دے دیا. وہ میری ساری انتڑیاں اس سے جلنے لگی تھی. اور مجھے خان نے کہا چلو تم آرام کر لو، تم آرام کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بس آرام کیا کرنا تھا، وہاں ہزاروں مہمان آ رہے تھے صدیق کی پیدائش کی خوشی کے لیے. خان ان مہمانوں میں بزی تھا، بابا مہمانوں میں بزی تھا، اور میں اکیلی 2 بچوں کے ساتھ وہاں پڑی. دونوں بچوں کو اس حالت میں، زیادہ سے زیادہ میری 19 سال عمر ہوگی جب صدیق پیدا تھا، اور میں اس حالت میں تینوں بچوں کی نیپیاں، تینوں بچوں کی فیڈر، کیونکہ نافیہ یعنی کہ نافیہ 1 سال میں پیدا ہوئی، سمیہ دوسری سال میں پیدا ہوئی، اور صدیق سمیہ سے 1.5 سال چھوٹا تھا. تو یعنی کہ 2.5 سال میں میرے 3 بچے تھے. تو 2.5 سال میں 3 بچوں کی ان کی میں لک آفٹر کر رہی تھی. کمرے کو بھی ایسا اودم مچایا ہوا تھا بچیوں نے، وہ صاف کر رہی تھی. وہ مجھے آج تک نہیں بولتا کہ میری بابیوں کو بچہ ہوتا تھا تو میری ماں 40 دن ان کو بیڈ سے پاؤں نیچے رکھنے نہیں دیتی تھی. ان کے لیے حلوے، ان کے لیے کیا. اور میرا اتنی کمپلیکیشن کا کیس ہوا تھا، اور اس کے باوجود آ کے میں کمرے صاف کر رہی تھی. اور جب میں نے دیکھا کہ خان بیچارہ کچن میں کھڑا ہے اور بنائے جا رہے کبھی ٹی کبھی کیا، تو بس وہ دن بھی، صرف وہ دن میں نے آرام کیا. اس دن میں لیٹی رہی، دوسرے دن میں نے کام شروع کر دیا. اور پھر مہمان آتے تھے اور میں لگی رہتی تھی وہاں کھڑے. مڈ وائف آتی تھی تو میں مڈ وائف کو کہتی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. لیکن صدیق کے بعد میری اتنی بلڈ کم تھی، میں انیمک بھی تھی، مجھے بہت ہی زیادہ پرابلمس تھی. اسی لیے خان نے اسٹرکٹلی کہہ دیا تھا، کہتے اب لڑکا ان کو مل گیا، پوتا ہو گیا، اب ہم بچے اور نہیں لیں گے. بس میری حالت دیکھ کے خان کو بہت ہوا کہ یہ کیا ہے. خان بہت کہتا تھا کہ تم جا کے بیٹھو، میں خود کر لوں گا. پر مجھے ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ نوکری بھی کر رہا ہے ادھر. خیر ان دنوں تو خان نے 1 ویک کی آف لی تھی، لیکن صبح سے شام تک مہمان ہوتے تھے، اور صبح کی شام تک عورتیں بھی آتی تھی اور مرد بھی آتے تھے. اور یہ بات مجھے نہیں بھولتی کہ پوتے کی خوشی تو تھی، لیکن جو پوتے کی ماں ہے اس کو بھی تو کچھ کرو نا، وہ بھی تو انسان ہے نا. بس کرے. اور بھی ایسی ہزاروں باتیں، لیکن نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گی. جو یہ تو پارٹ 6 کا تھوڑا سا تھا، بتا دیا. پارٹ 7 میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پھر اور کیا ہوا میرے ساتھ. میں ہمیشہ ایک گانا گاتی ہوں، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ، ہزاروں ہی گلے ہیں ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤ. میرے خیال میں مجھ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ برا ہوا ہوگا، میں اکیلی نہیں ہوں. لیکن چلے چھوڑے، سر میں بہت زیادہ درد ہو گیا. میں نے آج جانا تھا چیریٹی کی وہ
کام کرنے کے لیے ٹیچر کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جانا تھا، اور میرے سر میں اتنا درد ہے، میں آنکھیں بھی اب نہیں کھول رہی ہوں۔ چلے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنی مما کو اجازت دے دو۔ اللہ حافظ۔